बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूलन देवी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से उसके साथ रेप किया गया था, किस तरीके से उसका घर बर्बाद किया गया था और फिर उसने इंतकाम में 35 लोगों को इकट्ठा किया। जिस जिस बंदे ने इनके साथ ज़्यादती की थी, रेप किया था, जुल्म किया था, जबर किया था, एक-एक से बदला लिया गया। ये 1981 की कहानी है। कितने लोगों को फूलन देवी की तरफ से बहमाई गांव में पहुंचकर हलाक कर दिया गया था, ये दास्तान पूरी दुनिया के सामने है। और उसके बाद फूलन देवी को भी कत्ल कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। वो मेंबर पार्लियामेंट भी बनी थी। हुआ क्या कि फूलन देवी जिस पर बड़ा जुल्म हुआ था, वो खुद भी एक जालिम बन गई थी। इसकी तरफ से भी कितने लोगों को कत्ल किया गया और उसका फैसला कब आया? फूलन देवी के घर वाले इंसाफ की तलाश में फिर रहे हैं, उनको कब इंसाफ मिलेगा? लेकिन जिन लोगों को फूलन देवी ने कत्ल करवाया था, उनको किसी हद तक इंसाफ मिल गया है। 41 साल बाद 1981 से आप गिन लें आज तक कितने साल बनते हैं। इतने साल के बाद, कई दहाइयों के बाद, एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसकी उम्र अभी कितनी बाकी बची होगी और एक को नाबालिग समझकर उसको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। श्याम बाबू हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ताज़ा तरीन फूलन देवी के हवाले से ये था। अब हम आपके सामने रखते हैं कि फूलन देवी क्या थी, उसके साथ क्या हुआ था, उसने फिर दुनिया के साथ क्या किया और उसके घर वाले किस तरह से इंसाफ के लिए आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। आज आपके सामने रखते हैं फूलन देवी की कहानी। एक औरत जिसे गुजरे हुए अरसा हुआ, वो चंबल के किस्से कहानियों में, यहाँ तक के लोकगीतों में अभी भी ज़िंदा है। वो औरत एक डाकू थी, मगर उस इलाके के लोगों की नज़र में एक रॉबिन हुड जैसा किरदार थी। निचली ज़ात के इस खातून ने यहाँ के बादशाह कहलाए जाने वाले ठाकुरों की हस्ती को चैलेंज किया था। यहाँ इस गांव में जहाँ वो पैदा हुई थी, लोग अब भी उनके बचपन के किस्से सुनाते हैं। जब वो डाकू बनी और ठाकुरों से इंतकाम लिया, उस वक्त का जिक्र गीतों की शक्ल में किया जाता है। शादी ब्याह के मौके पर, त्योहारों में और दूसरे मौके पर भी उनकी बहादुरी के गाने गाए जाते हैं। चंबल का ये वीरान इलाका इंडिया की 3 रियासतों पर फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चंबल की चट्टानों का रंग भी शाम की तरह पूरा है। अब यहाँ डाकुओं का राज नहीं रहा, लेकिन चट्टानें आज भी हैं। 21वीं सदी के आगाज़ के बाद यहाँ कुछ तरक्याती काम ज़रूर हुए, जैसे कि नई सड़कें वगैरह बनी हैं, लेकिन ये तरक्की भी इन नाहमवार चट्टानों वाले इस इलाके को काबू में नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में आ गए हैं। अगर वहाँ जाएं तो BBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूर बहते दरिया पर नज़रें डालें, वो यूँ लगता है कि कोई बड़ा अजदहा है जो सब कुछ निगल जाने को बेकरार है। आपने ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा मंज़र नहीं देखा होगा। ये बहुत ही गैर मामूली मंज़र है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोग्राफ में दिल की धड़कनों की एक लकीर अचानक बेतरतीब हो गई हो। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसा इलाका जिसे मापने में नक्शा निगारों के पसीने छूट जाए। और हर बार जब भी ऊंची ज़ात के मर्द के हाथों किसी छोटी औरत के रेप की खबर सामने आती है, तो फूलन देवी का किस्सा दोबारा जिंदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में होने वाला रेप, जिसमें एक 19 वर्ष की दलित लड़की को गांव के ठाकुरों ने मुबैना तौर पर रेप किया था, जिसके बाद वो हलाक हो गई थी। हाथरस के बाद मुजाहिरीन ने दलित ख़वातीन के साथ होने वाली जुल्म के बारे में मुतनब्बे किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म का शिकार कोई दलित लड़की फूलन देवी की तरह बंदूक उठा ले। मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमें फूलन देवी की तरह बंदूक उठाना भी आता है। लेकिन हाथरस के वाक़े के बाद हैशटैग और सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालने के बाद खबरों का कारवां आगे दीगर खबरों की जानिब बढ़ गया। हाथरस के वाक़े के मुतासरा ख़ानदान के साथ CBI अब भी पूछगछ कर रही है और मुलजमान जेल में हैं। उनके घर के बाहर निगरानी के लिए नीम फौजी दस्ते
CRPF کے جوان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس معاملے میں CBI کی رپورٹ کب سامنے آئے گی۔ بہمائی سے بس سے ہاتھرس قریب 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ بہمائی وہ گاؤں ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ پھولن دیوی نے 22 ٹھاکروں کو مار ڈالا تھا۔ خود پھولن دیوی نے بعد میں اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس علاقے میں آتے ہی تصویر ایک دم بدل جاتی ہے۔ گاؤں کے باہر ایک ٹوٹا پھوٹا سا گیٹ ہے جس پر بہمائی لکھا ہے۔ اس پر لکھے لفظ بھی مٹ گئے ہیں۔ ایک تنگ سڑک گاؤں کی طرف جاتی ہے جو ندی کنارے آباد ہیں۔ یہاں دھول کی وجہ سے ہر تصویر دھندلی سی نظر آتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ چٹانیں ڈاکوؤں یا ہائی وے کے لٹیروں کے چھپنے کا سب سے بڑا سب سے اچھا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی۔ ٹھاکروں کا قتل۔ اس واقعے میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں گاؤں میں ایک یادگار بھی بنی ہے جس کی دیوار پر 20 لوگوں کے نام درج ہیں۔ پھولن دیوی جنہیں لوگ ڈاکوؤں کی رانی کہا کرتے تھے چٹانوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی اس گاؤں تک آئی تھی۔ بہمائی اس علاقے کے ان کل 84 گاؤں میں سے ایک ہے جہاں ٹھاکروں کی کافی آبادی ہے۔ بہمائی میں پھولن دیوی نے 30 مردوں کو گھیر کر ان پر گولیاں چلائی تھی جن میں سے 22 ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ 14 فروری 1981 کا واقعہ ہے۔ اس وقت پھولن دیوی کی عمر 18 برس تھی۔ جب وہ 17 سال کی تھی بہمائی کے ٹھاکروں نے ان کا اجتماعی ریپ کیا تھا۔ وہ کسی طرح ٹھاکروں کے چنگل سے جان بچا کر بھاگ نکلی تھی اور بعد میں انہوں نے ڈاکوؤں کا اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ 40 برس کا عرصہ کافی لمبا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو موت کا وہ خونی کھیل آج بھی یاد ہے۔ دوسری جگہوں کے لوگ اسے پھولن دیوی کا انتقام کہتے ہیں۔ وہ پھولن دیوی کو ایک بہادر اور غصے والی خاتون کے طور پر دیکھتے ہیں جو چھوٹی ذات کی تھی۔ اب تو پھولن دیوی کو مرے ہوئے بھی لگ بھگ 2-2.5 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ گاؤں کے باہر ہی کچھ لوگ ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے خاندان کا کوئی نہ کوئی اس دن مارا گیا تھا۔ انہوں نے BBC کے نمائندوں کو بتایا کہ اس یادگار بارچانے کو کہا جائے جو مارے جانے والوں کی یاد میں بنائی گئی ہے۔ ان کی عمر 16 سے 65 برس کے درمیان تھی۔ ان میں سے 18 افراد بہمائی کے ہی رہائشی تھے، باقی 2 قریب کے راجپور اور سکندرا گاؤں کے رہائشی تھے۔ دیواروں پر ان کے نام لال رنگ سے لکھے گئے ہیں۔ آج بھی کئی مندروں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اس علاقے میں آج بھی لوگوں کو وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ پہلے خون کا دریا بہایا گیا تھا۔ لوگوں کو آج بھی اس معاملے میں عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے۔ عدالت کا فیصلہ اس سال جنوری میں آنا تھا لیکن ایک گمشدہ پولیس ڈائری کی وجہ سے معاملہ پھر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ بہمائی ٹھاکروں کے زیر اثر 84 گاؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں 2 خاندانوں کے علاوہ باقی پوری آبادی ٹھاکروں کی ہے۔ بس ایک گھر براہمنوں کا اور ایک دلت خاندان ہے۔ یادگار پر لگے پتھر پر لکھا ہے 14 فروری 1981 کی شام کو قریب 4 بجے ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے نہتے معصوم اور نیک دل لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ بہمائی کے عوام کو میڈیا سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں ہے۔ یہاں پھولن دیوی کے قصے نے ان کے درد کو بھی نگل لیا ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس قتل عام کا سوگ منا رہے ہیں۔ وہ پھولن دیوی کو بے رحم قاتل تصور کرتے ہیں۔ بہمائی کے سربراہ جے ویر سنگھ اس دن گھر پر نہیں تھے جب فروری کی اس سرد شام ٹھاکروں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی تھیں۔ جے ویر سنگھ کہتے ہیں کہ پھولن دیوی اپنے گروہ کے ساتھ چٹانوں میں گھومتی رہتی تھی۔ شری رام اور لیلا رام وہ ڈاکو جنہوں نے پھولن دیوی کے عاشق وکرم ملاح کو ہلاک کیا تھا وہ بھی ہمارے گاؤں کے نہیں تھے۔ ان کا گاؤں دمن پور تو ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ ہمیں امید تھی کہ BJP کی حکومت آئے گی تو ہمیں انصاف ملے گا لیکن ہم انصاف کی لڑائی جاری رکھیں گے۔ انہیں اپنی کرنی کی سزا تو ملنی چاہیے۔ اس گاؤں میں پرانے قلعوں کے کھنڈر بھی ہیں اور پکے مکان بھی۔ گاؤں کے سربراہ کے گھر پر چل رہے تھریشر کے شور میں بھی ان کی آوازیں گونجتی ہیں جب وہ کہتے ہیں پھولن دیوی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی۔
یہ تو پولیس اور میڈیا کا بنایا ہوا ایک تو قصہ ہے۔ جےبیر سنگھ کہتے ہیں ہر تہوار پر ہماری بیوائیں روتی ہیں، ہمارے بچے آنسو بہاتے ہیں۔ ہر سال 14 فروری کو ہم اس قتل عام کی برسی مناتے ہیں۔ ایک زمانے میں پھولن دیوی انڈیا کی موسٹ وانٹیڈ عورت بن گئی تھی۔ ان پر حکومت نے $10,000 کا انعام رکھا تھا۔ بہمائی گاؤں کے سربراہ کہتے ہیں اس زمانے میں پولیس والوں اور ڈاکوؤں میں فرق کرنا بہت مشکل تھا۔ دونوں ہی خاکی وردی پہنتے تھے۔ وہ اکثر پینے کا پانی یا کھانا لینے گاؤں آتے تھے۔ وہ تو قانون کی نظر میں مجرم تھے۔ ایسے میں یہ چٹانیں ان کے چھپنے کا سب سے اچھا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی۔ پھولن دیوی کا گاؤں لوہے کے گیٹ پر لکھا ہے، یہ بہادر خاتون پھولن دیوی کا گھر ہے جو شہید ہو گئی۔ ایکلویا سینا نے یہاں پر پھولن دیوی کا ایک مجسمہ بھی نصب کر رکھا ہے۔ ایکلویا سینا کی بنیاد خود پھولن دیوی نے ہی رکھی تھی۔ اس کا مقصد چھوٹی ذات کے لوگوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف لڑنا تھا۔ اس گھر کے اندر ہی پھولن دیوی کا مجسمہ لگا ہوا ہے۔ آپ یہاں پھولن کی والدہ مولا دیوی رہتی ہیں۔ اونچے چبوترے پر لگے اس مجسمے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ساڑی پہنے اور ہاتھ جوڑے کھڑے ان کے مجسمے کو دیکھ کر قطعی نہیں لگتا کہ یہ وہی پھولن دیوی ہیں جو خاکی وردی پہنے بندوق اٹھائے چلتی تھی، جن کی کمر سے پستول لٹکی رہتی تھی اور جو اپنے ماتھے پر لال رنگ کا کپڑا باندھتی تھی تاکہ بال قابو میں رہیں۔ ایکلویا سینا اب پھولن دیوی کو ایک سنت، ایک مسیحا اور ساڑی پہن کر ہاتھ جوڑے کھڑی خاتون کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ پھولن دیوی کی سیاسی شبیہ ہے جسے ان کی موت کے بعد ترتیب دیا گیا تھا۔ اب پھولن دیوی کے مداح ان کی اسی شبیہ کی یاد کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ پھولن دیوی کا گاؤں مین روڈ سے کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے واقع ہے اور یہاں زیادہ تر آبادی ملاحوں کی ہے۔ ملا دیگر پسماندہ طبقے میں آتے ہیں۔ اس قتل عام کو قریب 40 سال گزر چکے ہیں۔ دریا کنارے بسے اس گاؤں میں پھولن واقعی دیوی کی طرح پوجی جاتی ہیں۔ وہیں دریا کے پار والے گاؤں میں پھولن دیوی ایک قاتل ہیں۔ یہاں 2 یادگاریں ہیں۔ ایک پھولن دیوی کی ٹھاکروں سے لیے گئے انتقام کی علامت ہے، وہ ٹھاکر جو صدیوں سے پھولن دیوی جیسی چھوٹی ذات والوں کا استحصال کرتے آئے تھے۔ وہیں دوسری یادگار ان لوگوں کی یاد میں بنائی گئی ہے جو اس دن مارے گئے تھے۔ دونوں ہی گاؤں میں اکثر گھنٹیوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، وہ ایک دوسرے سے دور ہی رہتے ہیں۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ پھولن کا تذکرہ گیتوں میں کیا جاتا ہے۔ انل کمار پھولن دیوی کی اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں جو مرزا پور میں الیکشن لڑتے وقت ان کے لیے کام کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تب سے اب تک کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انل کمار کہتے ہیں کہ ٹھاکر ہم سے جلتے ہیں۔ انل کمار جو گیت گاتے وہ بھیڑ کی رانی کا ہے، وہ ان کی اپنی برادری سے تھیں۔ وہ گیت پھولن کی گرفتاری کا منظر بیان کرتا ہے۔ پھولن دیوی ملا برادری میں پیدا ہوئی۔ ملا آج بھی شادی بیاہ کی تقریبوں میں گائے جانے والے گیتوں میں پھولن کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ انہیں تہواروں پر یاد کرتے ہیں، خاص طور پر اکتوبر کے مہینے میں جب ماں درگا گھر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے پھولن دیوی ہمیشہ اپنی جیب میں ماں درگا کا ایک چھوٹا مجسمہ رکھا کرتی تھی۔ وہ ان کے ہتھیار ڈالنے کے وقت بھی جو خبریں سامنے آئی تھیں ان میں بھی لکھا گیا تھا کہ سرنڈر کرتے وقت بھی درگا کی ایک مورتی پھولن دیوی کے ساتھ تھی۔ امریکی اخبار دی اٹلانٹک میں میری این ویور نے 1996 میں ایک مضمون میں لکھا کہ کس طرح فروری 1983 کی شدید سردی والی شام میں پھولن دیوی بھورے رنگ کا اونی کمبل لپیٹے ہوئے اور لال رنگ کی شال سر پر ڈالے مدھیہ پردیش کے چمبل کی چٹانوں سے اپنے گروہ کے 12 ارکان کے ساتھ نکلی تھی۔ ان کے کندھے سے 315 بور کا پستول لٹک رہا تھا۔ پھولن کے بیلٹ سے ایک درانتی بھی لٹکی ہوئی تھی اور ان کے سینے کو
کارتوسوں سے پٹی نے ڈھکا ہوا تھا۔ پھولن دیوی اور ان کا گروہ غریبوں میں بہت مقبول ہوا جو انہیں اپنے مددگار اور مسیحا کے طور پر دیکھتے تھے۔ انیل کہتے ہیں کہ وہ جب گاؤں آتی تھیں تو لڑکیوں کی شادی کے لیے زیور لے کر آتی تھی۔ وہ غریبوں کے خاندانوں کو پیسے دیا کرتی تھی۔ پولن کے قصے آج بھی فضاؤں میں ہیں۔ ایک باغی کے رومانی قصے آج بھی یہاں کی فضاؤں میں ہیں۔ جب پھولن دیوی نے بھنڈ ضلع کے ایک گاؤں میں سرنڈر کیا تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پھولن دیوی کیسی دکھتی ہو۔ پولیس کے پاس بھی پھولن دیوی کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ پھولن دیوی نے اپنی شرطوں پر پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ارجن سنگھ کے اس سیاسی قدم کو قومی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھرپور انداز میں کور کیا تھا۔ تب بہت سے صحافیوں نے لکھا تھا کہ جب ایک چھوٹے قد کی عورت نے آگے آ کر بھیڑ کی طرف منہ کر کے اپنے ہتھیار اٹھائے اور زمین پر رکھ دیے یا زمین پر ہاتھ جوڑے تو بہت سے لوگوں کو کافی افسوس ہوا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ پھولن دیوی کا داور خوبصورت مگر خطرناک خاتون ہوں گی۔ جس ڈاکو کو صحافیوں نے ڈاکو حسینہ کہہ کر اس کے بارے میں ایک کہانی گڑھی تھی، اسے حقیقت میں دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے تھے۔ ڈاکو حسینہ سے جیل اور پھر پارلیمان تک کا سفر انڈیا ٹوڈے کے ایک صحافی نے پھولن دیوی کے سرنڈر سے پہلے انہیں ڈاکو حسینہ اور بھیڑ کی رانی جیسے القاب سے نوازا تھا، لیکن جب پھولن نے سرنڈر کیا تو اسی صحافی نے پھولن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے: وہ بہت پھیکی رنگت والی، بے حد چنچل دماغ والی، بچکانہ اور تیز لڑکی تھی جو بہت جلد بھڑک اٹھتی تھی، اور اسی لڑکی نے علاقے میں ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ پھولن دیوی بنا مقدمہ چلائے قریب 11 برس کی قید ہوئی۔ جب ملائم سنگھ یادو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے سرکاری وکیلوں کو پھولن دیوی پر لگے تمام الزامات واپس لینے کا حکم دیا، جس کے بعد فروری 1994 میں انہیں قید سے رہا کر دیا گیا۔ پھولن دیوی کی رہائی کو پسماندہ ذات والوں نے اونچی ذات والوں کے خلاف ایک بغاوت کے طور پر دیکھا۔ اپنے اور چھوٹی ذات کے دوسرے لوگوں پر ہونے والے مظالم کا انتقام لینے والی پھولن دیوی ذات کی بنا پر بنے اس نظام کو چیلنج کرنے کی ایک علامت بن گئی۔ اپنی رہائی کے 2 سال بعد پھولن دیوی نے مرزا پور سے سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر لوک سبھا کا الیکشن لڑا اور جیت گئی۔ 1999 میں انہوں نے پھر سے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ تاہم 38 سال کی عمر میں پھولن دیوی کو دہلی میں واقع ان کے گھر کے باہر گولی مار دی گئی۔ ایک بزرگ خاتون کو آج بھی اس بات کا انتظار ہے کہ مرنے سے پہلے انہیں انصاف مل سکے گا۔ شری دیوی کہتی ہیں کہ وہ انتظار کر رہی ہیں لیکن انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ بہمائی کے قتل عام میں شری دیوی کے سسر اور دیور ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت شری دیوی کی عمر 24 سال تھی اور ان کی 4 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ وہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے آدمی کو کہاں لے گئے، ہم تو شام کو لاشیں دیکھنے گئے تھے۔ شری دیوی پوچھتی ہیں کیا اب ہمیں انصاف کبھی مل سکے گا؟ پھولن دیوی مر چکی ہیں، اب اس دن کے بارے میں بات نہ کریں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ یادیں تکلیف دہ ہیں، واپس آ جاتی ہیں، ہم نے اس دن کو بھولے ہی کہاں ہیں۔ دلتوں پر تشدد میں اضافہ، یہ جدوجہد تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہمیں ہاتھرس میں 1 ماہ پہلے دیکھنے کو ملی تھی، جب 19 برس کی ایک دلت لڑکی کو ٹھاکروں نے ریپ کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے کردار پر سوال اٹھائے گئے کہ اس میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ خود لڑکی کے خاندان نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا۔ حالیہ برسوں میں دلت لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ بات نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار سے واضح ہے۔ کچھ عرصہ قبل انڈیا میں ہر دن 10 دلت لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات درج کیے گئے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں
عورتوں کے ساتھ تشدد اور لڑکیوں کے خلاف جنسی جرائم کے معاملے میں اتر پردیش پورے ملک میں پہلے نمبر پر ہے۔ پھولن دیوی کا تعلق جس ذات سے تھا وہ دیگر پسماندہ طبقات میں سے ایک ہے، تاہم پھر بھی وہ ٹھاکروں کی طاقت کے خلاف بغاوت کرنے والی چھوٹی ذات والوں کی علامت بن گئی۔ انیل کمار کہتے ہیں کہ پھولن دیوی نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ کوئی آسان تو نہ تھا۔ ہمارے لیے وہ باغی ہیں، اور باغی وہ ہیں جو مشکل زندگی جیتے ہیں۔ وہ باغی اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ چھوٹی ذات کے لوگوں نے ٹھاکروں کی بہت دہشت برداشت کی ہے، وہ سب ٹھاکروں کی یہ دہشت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انیل کمار یاد کرتے ہیں کہ جس دن پھولن دیوی کا قتل ہوا اس دن پورا گاؤں غم زدہ تھا۔ پھولن دیوی کا گاؤں آج بھی الگ تھلگ ہے۔ دریا پر ایک پل بننا تھا مگر وہ آج تک نہیں بنا۔ گاؤں کے لوگ کافی عرصے سے ڈگری کالج کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ پھولن دیوی کا انتخابی حلقہ تو نہیں تھا، لیکن اگر آج وہ زندہ ہوتی تو یقیناً یہاں کے لوگوں کی مدد کرتی۔ گاؤں کے لوگ پھولن دیوی کی یاد میں ایک میوزیم بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جہاں وہ پھولن دیوی کی تمام چیزیں رکھیں گے، ان کی وردی، لال سکرٹ، لال شال اور جوتے اور دیگر اسی طرح کی اشیاء۔ گاؤں کے لوگوں نے پھولن دیوی کے قصے کو اپنی لوک گیتوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ وہ اس انتقام لینے والی باغی عورت کو یاد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ گاؤں کی لڑکیوں کو بھی پھولن دیوی کا قصہ معلوم ہے اور انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ پھولن دیوی کے گاؤں سے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس فتووں کا قصہ بھی پرانا پڑھنے کا خدشہ ہے جس نے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کی۔ انیل کمار کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ پھولن دیوی کی یادوں کو کیسے سمیٹ کر رکھا جائے۔ پھولن دیوی کے خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں 100 سے زیادہ خاندان رہتے ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو چڑیا یعنی چڑیا کہہ کر بلاتے ہیں۔ جب پھولن دیوی کا مجسمہ یہاں لگایا گیا تھا تو پھولن کی ماں نے کہا تھا ان کی چڑیا لوٹ آئی ہے۔ پھولن کی چھوٹی بہن جو ماں کا خیال رکھا کرتی تھی وہ اب نہیں ہیں، اور پھولن دیوی کی بڑی بہن رکمنی دیوی سیاسی رہنما بن چکی ہیں۔ اور ملا کر پھولن دیوی کی 4 بہنیں تھیں۔ پھولن دیوی کی ماں زیادہ نہیں بولتی۔ رام کلی وہ پھولن دیوی کی والدہ کا خیال رکھتے تھے، وہ بھی گزر چکے ہیں۔ اب گاؤں میں رام کلی کا بیٹا اور ان کی بیوی رہتی ہیں۔ رکمنی دیوی اب گوالیر میں رہتی ہیں۔ ہاتھرس میں ریپ اور قتل ہونے والی لڑکی کی لاش کو ان کے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر جلا دیا گیا تھا۔ چتا کی راکھ اب بھی وہاں موجود ہے۔ وہاں ڈالوں کے گاؤں میں ڈاکو حسینہ کی یاد میں آج بھی گیت گائے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 5 گھنٹے اور 40 برس کا فاصلہ ہے۔ یہی فاصلہ انصاف اور ناانصافی کے درمیان بھی ہے۔ آخر میں سب کچھ ایک فاصلہ ہی تو ہوتا ہے، ایک منزل سے دوسرے ٹھکانے کے درمیان کا فاصلہ، عدالت سے عوام کے درمیان فاصلہ، لوگوں کے 2 فرقوں کے درمیان فاصلہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے